अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मासूम वारागर्द और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी सरकार के उर्स मुबारक की तकरीबात अपने उरूज पर हैं और इसीलिए मैं आज लाहौर आया हूं ताकि मैं हज़रत साहब के उर्स मुबारक में शिरकत करके अपने दिल को उनके फैज़ से मुनव्वर कर फरमाऊँ। नाज़रीन, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ तारीख़ के औराक से कुछ बताना चाहता हूँ। नाज़रीन, एक मशहूर इल्मी घराने के चश्मो चराग, ज़ुहद व तक़वा के पैकर, सलाहियत व काबिलियत के एतबार से अपने ज़माने में मुमताज़ और कई उलूम पर दस्तरस रखने वाले नौजवान आलिम दीन का मामूल था कि जब भी कोई मुश्किल पेश आती मज़ारात औलिया पर हाजिर हो जाते, साहिब मज़ार के वसीले से दुआ करते और अपनी दिली मुराद पाते। एक मर्तबा यही आलम एक इल्मी उलझन का शिकार हुए। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के दौरे जवानी की। आप एक इल्मी उलझन का शिकार हुए तो हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का रुख किया। 3 माह तक दरबारे बायज़ीद बुस्तामी पर यूँ गुजारे कि हर वक्त बावुज़ू रहते, लेकिन मसला हल न हुआ। शायद इस बार कुदरत को यही मंजूर था कि इस बार मानवी जवाब की बजाय तजर्बे और मुशाहदे के ज़रिए जवाब हासिल करें। आखिरकार इस मुश्किल के हल के लिए इन्होंने खुरदरा लिबास पहना, हाथ में डंडा और वज़ू का बर्तन थामा और खुरासान की जानिब रखते सफ़र बांध लिया। रास्ते में एक गांव आया तो आलिम साहिब ने वहीं रात गुजारने का फ़ैसला कर लिया। गांव में वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दीनदार नज़र आने वाले दुनियादार रिहाइश पजीर थे। उन्हें वहां ऐसे कई चेहरे नज़र आए जो खुशहाली और बेफिक्री से चमक रहे थे। जैसे ही उन लोगों की नज़र इस अजनबी नौजवान पर पड़ी तो उनमें से एक मुतकब्बराना चाल चलते हुए आगे बढ़ा और बोला, तुम कौन हो? आलिम साहब ने सख्त लबो लहजे को नज़रअंदाज करते हुए निहायत नरमी से जवाब दिया, मुसाफिर हूँ, रात गुजारने के लिए ठहरना चाहता हूँ। वो सब कह के लगा कर हंस पड़े और एक दूसरे से कहने लगे, लगता तो सूफी ही है लेकिन हम में से नहीं है। इस नौजवान आलम ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बेशक मैं आप लोगों में से नहीं हूँ। उन्होंने आलिम साहब को निचली मंजिल पर ठहराया और ख़ुद बाला खाने में चले गए। खाने के वक्त उनके आगे फफूंदी लगी सूखी रोटी रख दी और ख़ुद बाला खाने में मुरग़न ग़िज़ाएँ खाते हुए उस नौजवान आलम पर आवाज़ें कसने लगे। खाने से फरागत के बाद उन्होंने खरबूजे खाए और छिलके उन आलिम साहब के सर पर फेंकने लगे। इन नाज़ेबा हरकत पर सब्र का अज़ीम शान मुज़ाहरा करते हुए उस नौजवान आलम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यूँ अर्ज़ की कि या अल्लाह, अगर मैं तेरे महबूबों का लिबास पहनने वालों से ना होता तो ज़रूर इनसे किनारा कश हो जाता। फिर अपने दिल की जानिब मुतवज्जे हुए।
جو تان و تشنا اور نازیبا حرکتوں کے باوجود پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ مسرور بھی تھا۔ اس سکون اور مسرت نے عالم صاحب پر یہ بات آشکار کر دی کہ دراصل اللہ کے نیک بندوں کو بلند مقام و مرتبہ اذیتوں پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جناب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سرکار نے وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آپ کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اسی فیض کی جانب حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، یعنی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خزانے لٹانے والے، پورے عالم کو فیض پہنچانے والے اور اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ آپ ناقصوں کے لیے پیر کامل اور کاملوں کے لیے رہنما ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری غزنی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے غزنی کے 2 محلوں جلاب اور حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اسی لیے آپ حجویری اور جلابی بھی کہلاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ ماہر انصاب پیر غلام دستگیر نامی نے آپ کا شجرہ نسب اس طرح بیان فرمایا کہ حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ۔ ناظرین، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قد درمیانہ، جسم سڈول یعنی متناسب اور خوبصورت، نہ ہی زیادہ موٹے اور نہ ہی زیادہ پتلے۔ جسم کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھیں، چوڑا سینہ اور ہاتھ پاؤں مناسب تھے، چہرہ گول تھا نہ لمبا، سرخ و سفید رنگت کے مالک، چمکدار رنگت، کشادہ جبین اور بال سیاہ گھنے تھے، بڑی اور خوبصورت آنکھوں پر خمدار گھنی ابرو تھی، ناک پتلی، درمیانے ہونٹ اور رخسار بھرے ہوئے تھے، چوڑے اور مضبوط شالوں پر اٹھتی ہوئی گردن، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے جاذب نظر اور پرکشش تھے۔ حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لباس کے معاملے میں کسی قسم کا تکلف نہ برتتے، میانہ روی اختیار فرماتے تھے اور جو لباس میسر ہوتا صبر و شکر کرتے ہوئے زیبتاً فرما لیتے۔ گویا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس نمود و نمائش کے لیے نہ ہوتا بلکہ صرف تن ڈھانپنے کے لیے ہوتا۔ ناظرین، اگر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے گھرانے اور شجرہ نسب کی بات کی جائے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو نیک اور متقی بنانے میں سب سے زیادہ مؤثر گھر کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ گھر ہی وہ کارخانہ ہے جہاں نیکی، زہد و تقوی اور علم و عمل کے اوزار سے ایک معیاری انسان تیار ہوتا ہے، اور گھریلو تربیت ہی اخلاق و کردار کو اعلیٰ بنانے میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے والد حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جید عالم اور عابد و زاہد تھے۔ شاہان غزنیہ کے زمانے میں دنیا کے کونے کونے سے علماء و فضلاء اور شعراء اور صوفیاء کرام غزنی میں جمع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے غزنی علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں رہائش اختیار فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حسینی سادات سے تھیں، عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں۔ گویا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نجیب الطرفین سید تھے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی جمال اور حسینی کمال دونوں ہی کے جامعہ تھے۔
حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے ماموں کو زہد و تقویٰ کی بنا پر تاج الاولیاء کے لقب سے شہرت حاصل تھی۔ غرض یہ کہ آپ کا خاندان شرافت و صداقت اور علم و فضل کی وجہ سے مشہور تھا۔ علم کے موتیوں کی چمک و دمک اور زہد و تقویٰ کے نور سے منور گھرانہ دراصل آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سازی کا کارخانہ ثابت ہوا، اور اسی گھرانے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و کردار اور علم و عمل کو وہ دائمی خوشبو بخشی جس کی مہر آج تک دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ ناظرین، غزنی تہذیب و تمدن اور علم و حکمت کی وجہ سے ترقی یافتہ اور بہت اہمیت کا حامل تھا، اور اس کی اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بڑے بڑے علماء، صوفیاء، تاریخ دان اور جغرافیہ دان اس شہر میں رہائش پذیر تھے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں غزنی حصول علم اور ظاہری و باطنی تربیت کا بے مثال مرکز بن چکا تھا۔ علم کی اس ترقی کا اثر حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ جب کم عمری میں ایک غیر مسلم فلسفی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مکالمہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ زبردست دلائل اور عمدہ انداز بیان کے سبب کامیاب و کامران ہوئے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، کلام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام حق اور دوسرا کلام باطل۔ اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک با مقصد خاموشی اور دوسری غفلت بھری خاموشی۔ ہر شخص کو خاموشی کی حالت میں خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا بولنا حق ہے تو بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے، اور اگر اس کا بولنا باطل ہے تو اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کے حق یا باطل ہونے کا متعلق سمجھانے کے لیے ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف کے ایک محلے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ آپ نے اسے فرمایا، تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے، اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ ناظرین، ایک روز سلطان محمود غزنوی کا گزر اس مدرسے کے پاس سے ہوا تو اس عظیم درسگاہ میں تشریف لائے۔ تمام طلباء زیارت کے لیے دوڑے، لیکن حضرت سیدنا داتا علی حجویری مطالعے میں اس قدر مگن تھے کہ آپ کو سلطان کی آمد کی خبر تک نہ ہوئی۔ استاد صاحب نے پکارا، دیکھو علی، کون آیا ہے؟ اب کیا تھا، ایک طرف سلطان محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کم سن طالب علم۔ عجیب منظر تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس نوعمر طالب علم پر ایک نظر ڈالی، لیکن تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً نظریں جھکائیں اور استاد سے کہا، اللہ رب العزت کی قسم، یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے، ایسے طالب علم اس مدرسہ کی زینت ہیں۔ دوستو، پیاس پانی سے بجھ جاتی ہے، لیکن علم کا پیاسا کبھی سیراب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پیاس چشمہ علم سے فیض یاب ہو کر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری آج کل جیسی سہولیات میسر نہ ہونے کے باوجود کئی آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے جلیل القدر ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان سے نہ صرف بھرپور استفادہ کیا بلکہ باطنی تربیت بھی حاصل فرمائی۔ اس نوعیت کا ایک واقعہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور جو لطائف مجھ پر منکشف ہوئے تھے وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا تاکہ آپ کی ہدایات کے مطابق اپنے احوال درست کر سکوں، اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ناقد وقت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ادب و احترام سے سن رہے تھے۔ میرا لڑکپن اور جوش جوانی اپنا حال بیان کرنے پر حریص بن رہا تھا۔ عین اسی حالت میں میرے دل میں یہ خیال گزرا
کہ جو لطائف میرے اوپر گزرے ہیں شاید اس قدر لطائف ان بزرگ یعنی حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی پر نہیں گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نہایت توجہ اور احترام سے میرے حوال سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمۃ اللہ علیہ بذریعہ کشف میرے اس خیال پر مطلع ہو گئے اور فرمایا، عزیز بیٹے، میرا یہ احترام صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ تو ہر ابتدائی طالب علم سے ہے۔ جو بھی اپنا حال بیان کرتا ہے میں اسی احترام سے اس کے حوال سنتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سفری سہولیات اگرچہ نہ ہونے کے برابر تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ اور اکیلے بھی بہت سے ممالک کی سیاحت کی۔ ان شہروں میں خراسان، نیشاپوری، سمرقند، آذربائیجان، طوس، سرخس، بستام، نشامرہ، ماوراء النہر، فرغانہ، قبرستان، خوغستان، طبرستان، بخارا، اہواز، کرمان، فارس و دمشق، جبل لقام، بغدادی، وادی بیت الجن، بصرہ، کوفہ، ترکستان، رملہ، شمالی ہند اور اس کے علاوہ بہت سے علاقوں میں آپ کے بہت سے علماء، مشائخ، فضلاء اور اولیاء اللہ سے ملاقاتیں ہوئیں اور آپ نے ان سے کسب فیض کیا۔ خراسان میں حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خراسان ایران کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ اس کا کچھ حصہ روس کی ریاست ترکمانستان میں ہے اور کچھ افغانستان میں، تاہم اس کا زیادہ حصہ ایران میں ہے۔ خراسان کا جو علاقہ ایران میں واقع ہے اس میں طوس، نیشاپور اور بستام کے علاقے آباد ہیں۔ آپ کے زمانے میں نیشاپور خراسان کا دارالحکومت تھا۔ کشف المحجوب میں آپ اپنے سفر خراسان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں عثمان بن علی جلابی کے بیٹے علی نے خراسان کے ایک گاؤں میں جس کو کمند کہتے ہیں ایک آدمی کو دیکھا جس کو ادیب کمندی کہتے تھے۔ یہ بزرگ 20 سال تک ایک پاؤں کے بل کھڑا رہا اور سوائے نماز کے کبھی نہیں بیٹھتا تھا۔ لوگوں نے کھڑا رہنے کا سبب پوچھا، جواب دیا، مجھے ابھی تک یہ درجہ حاصل نہیں ہوا کہ خدا کے مشاہدے میں بیٹھنے کی عزت حاصل کر سکوں۔ صوفیان خراسان کے بارے میں حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اہل خراسان بزرگوں کی محبت سے مالا مال ہیں۔ میں کم از کم 300 ایسے بزرگوں سے ملا جو اپنے وقت کے ایسے عالم فاضل اور صاحب مشرف بزرگ تھے کہ ان میں سے ایک تنہا بھی سارے عالم کے لیے کافی تھا۔ خواجہ احمد حماد سرخسی ایک مدت تک میرے رفیق رہے۔ جوان مرد صوفی تھے، ان کی بہت سی کرامات کو میں نے دیکھا۔ شیخ محمد معشوق نیک فطرت اور محبت کے نور سے روشن، فارغ البال اور خوش وقت تھے۔ کشف المحجوب میں اگرچہ نیشاپور کا ذکر تفصیل سے نہیں کیا گیا، تاہم حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے استاد شیخ ابو القاسم قشیری کا تعلق نیشاپور سے تھا۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی، گویا آپ کی سیاحت میں نیشاپور بھی شامل تھا۔ تاہم اس زمانے میں نیشاپور میں مذہبی تعصب کا زہر پھیلا ہوا تھا۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ شجاع کرمانی جو ایک بہت بڑے بزرگ تھے، میں مدتوں ان کے ساتھ رہا۔ ایک دفعہ ان کے ہمراہ نیشاپور کا سفر اختیار کیا اور وہاں ہماری ملاقات حضرت ابو حفص سے ہوئی۔ حضرت شجاع نے اس وقت قبا پہنی ہوئی تھی۔ حضرت ابو حفص ہمیں دیکھتے ہی تعظیم کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، آج میں نے قبا میں وہ سب کچھ پا لیا جس کو میں مدتوں قبا میں تلاش کرتا رہا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیر و سیاحت اور سفر کی صحبتیں اٹھانے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے 3 بزرگوں کے وسیلے سے مجھے حق و معرفت اور سلوک کی منازل طے کرا دی۔ مجھے غیرت کا مقام شاہ شجاع کرمانی سے، رجا کا مقام حضرت یحییٰ معاذ کی محبت سے، اور شفقت کا مقام حضرت ابو حفص کی صحبت سے حاصل ہوا۔ ناظرین، آذربائیجان ایران کے شمال اور ترکی کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ روس کی ایک آزاد شدہ مسلم ریاست ہے۔ آذربائیجان کے رویا بحیرے کیسپیئن ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جھیل شمار کی جاتی ہے۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے کی بھی سیاحت کی۔ آذربائیجان کا صدر مقام اردبیل ہے۔ مقدسی کے مطابق شہر میں ہر وقت فوج رہتی ہے۔ باشندے بخیل اور بار خاطر ہیں، علماء کا فقدان ہے، واعظ فقہ سے ناآشنا ہے اور لوگ مذہبی تعصب میں گرفتار ہیں۔ شیعہ نہیں پائے جاتے۔ علم الکلام سے کسی کو بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ تصوف کی طرف میلان زیادہ ہے۔ ناظرین، آذربائیجان ایران کے شمال اور ترکی کے مشرق میں واقع روس کی ایک آزاد شدہ مسلم ریاست ہے۔ آذربائیجان کے گردا گرد بحیرہ کیسپیئن ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جھیل شمار کی جاتی ہے۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے کی بھی سیاحت کی۔ حال کے مطابق شہر میں ہر وقت فوج رہتی ہے، باشندے بخیل اور بار خاطر ہیں، علماء کا فقدان ہے، واعظ فقہ سے ناآشنا ہیں اور لوگ مذہبی تعصب میں گرفتار ہیں۔ شیعہ نہیں پائے جاتے۔ علم الکلام سے کسی کو بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ تصوف کی طرف میلان زیادہ ہے۔ آذربائیجان کے دارالحکومت اردبیل میں ایک خانقاہ بھی ہے۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آذربائیجان کی پہاڑیوں میں ایک درویش کا آنکھوں دیکھا حال قلم بند کیا ہے۔ وہ درویش اشعار پڑھتا اور گریہ وزاری کرتا جا رہا تھا، آخر ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور وہیں جان دے دی۔ ناظرین، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک معاملے کے حل کے لیے میں شیخ ابو القاسم گورگانی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے طوس پہنچا۔ وہ اس وقت اپنے مکان کے ساتھ والی مسجد میں بالکل تنہا کھڑے ایک ستون سے ہم کلام تھے۔ میں نے عرض کی، یا شیخ، آپ یہ بات کس کو سنا رہے ہیں؟ فرمایا، اے بیٹا، ابھی اللہ تعالیٰ نے اس ستون سے گفتگو کی، مجھے قوت عطا فرما دی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے سوال کیا اور میں اس کا جواب دے رہا تھا۔ کسی زمانے میں اس شہر کا بہت اہمیت حاصل تھی۔ طوس کے سارے باشندے امام شافعی کے مقلد ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، مشہور سیاح ابو عبداللہ محمد المقدسی نے اپنے سفر نامہ جس کا نام احسن التقاسم فی معرفت الاقالیم ہے، حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سیاحت ان تمام علاقوں کا جہاں وہ گئے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا ہے۔ یہ سیاح مقدسی کے نام سے معروف ہیں۔ وہ سرخس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سرخس میں حنفیوں کے فرقہ ناظرین، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور آمد سے پہلے ہی اگرچہ اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، آپ کے آنے سے پہلے جو بزرگ یہاں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے رہے تھے، ان کی کاوشوں سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے، مگر ہندو پروہتوں کی اجارہ داری کی وجہ سے تبلیغ دین میں رکاوٹیں تھیں اور لاہور کی فضا مسلمانوں کے حق میں بڑی ناسازگار تھی۔ ان ناگفتہ حالات میں حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور تشریف لانا اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینا جہاد بالسیف سے بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور میں آنے کا مقصد لوگوں کو دین حق کی دعوت دینا تھا، اور اسی مقصد کے لیے آپ اپنے وطن غزنی کو چھوڑ کر یہاں آئے۔ آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ آپ کے پاس جو آتا اسے اللہ پر ایمان لانے کی ترغیب دیتے۔
اسے دین اسلام کے عقائد سے آگاہ کرتے اور اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا فرماتے کہ خدا ان کو اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرما۔ لوگ آپ کے پاس آتے، اللہ کے اس ولی کی دعائیں ساتھ لے جاتے۔ آپ کے پاس آنے والے لوگوں کو آپ کی روحانیت کے باعث دینی اور دنیاوی فیض حاصل ہوتا۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے کئی مریضوں کو شفا نصیب ہوئی، لوگوں کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل گئی۔ سب سے پہلے جو غیر مسلم آپ کے ہاتھوں مشرف اسلام ہوا وہ کوئی عام اور معمولی غیر مسلم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ہندو راجپوت تھا جو لاہور کی غیر مسلم ریاست کا ایک اہم سیاسی اور کلیدی عہدیدار تھا۔ جب لاہور یعنی پنجاب کی ریاستوں کا غزنی سے الحاق ہوا تو کچھ عرصہ بعد جب شہزادہ مجدد پنجاب کا حکم بنا تو رائے راجو کو نائب حاکم پنجاب بنایا گیا۔ کچھ عرصہ وہ اس اہم عہدہ پر فائز رہا، آخر راج پاٹ گھر بار چھوڑ کر جوگ اختیار کر لیا اور جب اشتد راج کے مقام پر پہنچا تو رائے راجو جوگی کہلایا۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اس کا بڑا چرچا تھا اور لوگ اس کو بہت نظر نیاز دیتے تھے۔ جب حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور پہنچے تو اس کی شہرت اور نظر و نیاز میں کمی واقع ہو گئی، جس پر وہ حضرت کے سامنے آ کھڑا ہوا اور آپ سے مقابلہ کی ٹھان لی۔ آپ نے بہت پیار و محبت سے سمجھایا کہ میں کوئی شعبدہ گر نہیں ہوں کہ تمہیں کوئی کمال دکھاؤں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اگر تم میں کوئی خوبی ہے، کوئی شعبدہ ہے تو دکھاؤ۔ اس پر جوگی رائے راجو ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پاپوش مبارک ہوا میں پھینک دی جو جوگی کے سر پر کفش کاری کرتے ہوئے یعنی کہ لتر پریڈ کرتے ہوئے اسے زمین پر لے آئی۔ اس کرامت سے متاثر ہو کر جوگی آپ کے قدموں میں گر گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ نے اسے اپنی بیعت میں لے لیا۔ آپ کی نظر عنایت سے اس کی ظاہری اور باطنی حالت بدل گئی اور آپ نے اس جوگی رائے راجو کو اسلامی نام عبداللہ اور لقب شیخ ہندی عطا فرمایا۔ مفتی غلام سرور لاہوری نے حدیقۃ الاولیاء میں آپ کی تبلیغ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں آ کر ہنگامہ فضیلت و مشیخیت کرم کیا۔ دن کو طالب علموں کی تدریسی اور رات کو طالبان حق کو تلقین ہوئی۔ ہزاروں جاہل ان کے ذریعے سے عالم، ہزاروں کافر مسلمان، ہزاروں گمراہ راہ راست پر اور ہزاروں دیوانے صاحب عقل و ہوش، ہزاروں ناقص کامل اور ہزاروں فاسق نیک و کار بن گئے۔ تمام زمانے نے ان کی غلامی کو اپنا فخر تصور کیا۔ اس وقت لاہور مرجع علماء و فضلاء تھا، دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں آ کر فیض یاب ہوتے۔ جسٹس امیر علی رقم تراز ہیں کہ جب حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو ہندو اس وقت کے راجہ جے سنگھ کے پاس گئے اور شکایت کی کہ سید علی حجویری ایک زبردست سیاسی شخصیت بنتے جا رہے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ چنانچہ راجہ جے سنگھ نے سلطان مسعود غزنوی سے اس کا ذکر کیا تو اس نے یہ بات سن کر ٹال دی اور کہا کہ آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ اس کی طرف آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خداوند بزرگ و برتر نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا جب لوگوں نے حرص و ہوس اور لالچ کا نام شریعت، تکبر اور جاہ و ریاست کی طلب کا نام عزت اور علم رعاء خلق یعنی کہ دنیا سے دھوکہ کرنے کا نام خوف الہی، دل میں کینہ چھپائے رکھنے کا نام حلم و تحمل، لڑائی جھگڑے کا نام بحث و مباحثہ، طبیعت کے ہذیان کا نام معرفت، نفسانی خواہشوں اور دلوں کی بات کا نام محبت، خدا کے راستے سے بھٹکنے اور بے دین ہونے کا نام فقر اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا نام
فنا فی اللہ اور ترک شریعت کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔ ناظرین، حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور میں مستقل قیام پذیر ہو گئے تو انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت محسوس کی وہ مسجد تھی، کیونکہ مسجد ہی تبلیغ دین کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے اپنے قیام کے تھوڑے عرصے بعد ہی جس جگہ آپ رہتے تھے اس کے قریب ہی اپنے دست مبارک سے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ آپ نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے کہیں سے ایک روپیہ اکٹھا نہیں کیا، سارا پیسہ خود خرچ کیا اور ایک مزدور کی حیثیت سے اس مسجد کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا۔ مسجد ایک بڑے کمرے پر مشتمل تھی اور اس پر لکڑی کی چھت ڈالی گئی۔ شہر لاہور میں یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی۔ اس مسجد کی تعمیر سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مسجد بر صغیر پاک و ہند کی پہلی وسیع مسجد تھی، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اولیاء مشائخ نے اپنے تذکروں میں اس مسجد کو کعبہ پنجائے ہند کے نام سے یاد کیا ہے۔ ناظرین، اب چونکہ جناب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے حالات و واقعات، ان کا شجرہ نسب اور ان کی تعلیم اور ان کی تبلیغ کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اب میں آپ کے سامنے جناب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی چند کرامات رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کرامت کا لفظ کرم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسا فعل جو اس کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسا فعل جو اس سے دلی سے سرزد ہو، جس سے انسانی عقل اور قوت عاجز ہو جائے، کرامت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے سامنے ناظرین، اب جب کہ جناب حضرت سید داتا گنج بخش علی حجویری کی پیدائش سے لے کر تعلیم و تربیت، ان کا سفری حوال اور ان کی تعلیم و تبلیغ کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو جناب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات سے روشناس کرواؤں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کرامت کا لفظ کرم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسا فعل جو اس کے ولی سے سرزد ہو، جس سے انسانی عقل اور قوت عاجز ہو جائے، کرامت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے سامنے جب باطل قوت آ کر ان سے ٹکر لیتی ہے تو اللہ اپنے ولیوں کو سچا کرنے کے لیے ان سے ایسی طاقت کا اظہار کرواتا ہے جس سے باطل عاجز ہو جاتا ہے، تو یہ کرامت بن جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ کے بیشتر اولیاء جہاں کہیں بھی گئے وہاں سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر یعنی مسجد ہی بنائی، کیونکہ مسجد اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے۔ اس لیے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو جب لاہور میں آئے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ نے سوچا کہ اب یہاں مسجد کی بنیاد رکھی جائے، تاکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہیں اللہ کی عبادت کے طریقے سکھلائے جائیں اور نماز کی عملی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اس ضرورت کے پیش نظر آپ نے اپنی عقیدت مندوں میں مسجد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چند ساتھیوں نے مکمل تعاون کا اظہار کیا، چنانچہ ایک روز مسجد کا تعمیراتی سامان اکٹھا کر کے مسجد کی بنیاد رکھ دی۔ آہستہ آہستہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ آخر کچھ دنوں کے بعد مسجد تعمیر ہو کر مکمل ہو گئی۔ ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر دیکھا کہ مسجد تو بن گئی ہے، لیکن اس کے محراب کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت یعنی مغرب کی طرف بالکل سیدھا نہیں، بلکہ جنوب کی طرف کچھ مائل ہوتا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں قطب نما نہ تھے جسے سیدھی سمت کا اندازہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے محراب کا رخ بالکل قبلہ کی طرف سیدھا نہیں، بلکہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ آپ نے لوگوں کا یہ اعتراض سن لیا۔ جب مسجد ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو مدعو کیا کہ آؤ آج سارے اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ آخر نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اس کے بعد نماز کی جماعت کھڑی ہوئی، آپ نے خود امامت فرمائی۔ قربان جائیے اس نماز پر
اور ان نمازیوں پر کہ جن کی امامت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد قبلہ رخ نہیں ہے، آؤ دیکھو کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مسجد سے کعبۃ اللہ نظر آنے لگا، کیونکہ اللہ نے اپنے ولی کو مکرم رکھنے کے لیے مسجد سے لے کر کعبۃ اللہ تک تمام حجابات کو درمیان سے اٹھا دیا۔ دیکھا کہ جس مسجد سے براہ راست کعبہ نظر آ رہا ہے کیا وہ ٹیڑھی ہے؟ سب لوگ اس بات پر حیران ہوئے کہ یہ اللہ کا کتنا عظیم اور با کمال ولی ہے کہ اللہ نے خود اعتراض کو کس شان سے دور فرمایا ہے۔ تمام اعتراض کرنے والے بڑے نادم ہوئے کہ ہم نے حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعمیر کردہ مسجد پر اعتراض کیوں کیا۔ دل ہی دل میں بڑی شرمندگی کے ساتھ آپ سے معذرت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کی یہ کرامت اس دور میں کافی مشہور ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت سید علی حجویری اپنی قیام گاہ میں تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مصروف تھے کہ ایک بوڑھی عورت کا گزر ادھر سے ہوا جس کے سر پر دودھ سے بھرا ہوا مٹکا تھا۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے کر دودھ دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتی، مجھے یہ دودھ رائے راجو کو دیتی ہوں، اگر نہ دوں اس کے اثر سے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی جگہ خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ نے عورت کی یہ بات سن کر کہا کہ اگر تم یہ دودھ ہمیں دے جاؤ تو اللہ کی رحمت اور فضل سے تمہاری بھینس پہلے سے بھی زیادہ دودھ دے گی اور تم ہر قسم کی آفت سے بھی محفوظ رہو گی۔ آپ کی یہ باتیں سن کر وہ عورت رضامند ہو گئی، چنانچہ اس نے دودھ آپ کو دے دیا اور واپس لوٹ گئی۔ شام کو جب اس نے اپنے جانوروں کو دوہا تو انہوں نے روز کی نسبت زیادہ دودھ دیا، یہاں تک اس کے گھر کے سب برتن بھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دودھ میں برکت ڈال دی۔ یہ خبر جلد ہی لاہور کے قرب و جوار میں پھیل گئی کہ لاہور کے باہر اللہ کا ایک فقیر ہے، اس کو دودھ دیں تو دودھ اللہ کی برکت سے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ دودھ میں برکت کی خاطر لوگ آپ کے پاس دودھ لانے لگے۔ آپ اپنی ضرورت کا دودھ لے کر باقی دودھ لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور جب یہ لوگ گھروں میں اپنے جانوروں کا دودھ دوتے تو پہلے کی نسبت زیادہ ہوتا۔ آپ کی اس کرامت کو دے کر لوگوں نے رائے راجو کو دودھ دینا بند کر دیا اور اس کے خلاف ہو گئے۔ رائے راجو کو جب اصل حقیقت کا علم ہوا کہ اب اس فقیر کی دعا سے اس کا جادو اب بھینسوں کے تھنوں پر نہیں چلتا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس جادو کو تیز کر کے فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائے، جس کے پاس لوگ دودھ کا تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے فقیر کے ساتھ خدا کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ چنانچہ انتقامی جذبے کے تحت وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہمارا دودھ تو بند کرا دیا، اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور پھر وہی واقعہ جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا کہ رائے راجو نے زبان میں کچھ پڑھا اور ہوا میں اڑنے لگا، اور خدا کے فضل سے آپ کی جوتیاں ہوا میں بلند ہوئیں اور اس کے سر پر پڑنے لگیں اور ایسی لتر پریڈ کی کہ وہ زمین پر اتر آیا۔ آخر وہ حضرت کے قدموں میں گر گیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے پاس سفلی علم تھا جس کی بنا پر اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، مگر اس کا سارا علم اللہ کے ولی کامل کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ لیکن اندر ماشاءاللہ بہت سکون ہے یہاں پر، اور ہمارے دل کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ایک عجیب ہی قسم کی روحانیت ہے، دل کو سکون سا ملتا ہے، ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو۔ ناظرین، حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں جب دین حق کی تبلیغ شروع کی تو لاہور میں ہندو دھرم پورے عروج پر تھا۔ ہندو پروہتوں کو اپنے دین پر بڑا ناز تھا، وہ کلمہ حق سننے کو بالکل تیار نہ تھے، تھینک یو سو مچ۔ مگر آپ تو توحید و رسالت کی شمع روشن کرنے کے لیے ہی لاہور میں آئے تھے، تو آپ غیر مسلموں میں جہاں کہیں موقع پاتے خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ اگر کوئی آپ کے پاس چل کر آتا تو اسے بھی توحید و رسالت کا درس سناتے، ایمان لانے کی طرف مائل کرتے اور اس کے صاحب ایمان ہونے کی دعا کرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ لوگ آپ کی دعوت حق کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ کئی لوگ مشرف با اسلام بھی ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے عقیدت مندوں میں دن بدن اضافہ ہونے لگا اور آپ کی شہرت پورے لاہور میں پھیل گئی کہ اللہ کا ایک ولی لاہور شہر میں مغرب کی طرف رہتا ہے جو دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔
آخر آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کی اطلاع حاکم کو بھی ہو گئی۔ جب اسے آپ کی دعوت توحید و رسالت کا علم ہوا تو وہ بہت آگ بگولا ہوا اور انتقامی آگ میں بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے شہر میں ایک مسلمان آ کر اپنے دین کو پھیلا رہا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو۔ فوری طور پر اس مسلمان کے تبلیغی سلسلہ کو ختم کیا جائے اور اس فقیر کو شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ رات ہوئی تو حکومتی سپاہیوں کا ایک دستہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ پر آ گیا۔ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ایک دوست ایک جھونپڑے کے اندر اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے، ذکر الہی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لاہور کے حاکم نے بھیجا ہے کہ آپ کو یہاں سے باہر نکال دیں، کیونکہ آپ کی تبلیغ سے ہندو دھرم کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا مذہب ختم ہو جائے اور دین اسلام چھا جائے۔ اتنے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے ان کی طرف ایک نظر دیکھا تو ان کے دل کفر کی سیاہی سے ختم ہو گئے اور دین اسلام کی روشنی ان کے دلوں کو منور کر گئی اور وہ وہیں پر سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک میں بڑی زبردست اور بڑی حیرت انگیز اور بڑی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھٹی قوم ہے نا، ان سب کو مسلمان بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کیا تھا۔ اس کے بارے میں اس دور میں بھاٹی کے علاقے میں بیشتر آبادی ہندوؤں کی تھی، یہ جو آج بھاٹی گیٹ ہے، جو بھٹی کہلاتے تھے، اور بھاٹی کی وجہ تسمیہ بھی یہی تھی۔ یہاں پر لوگ جو بھٹی ہے نا وہ رہتے تھے اور ان کو بھاٹی کہا جاتا تھا اس وقت سنسکرت زبان میں۔ تو چونکہ وہاں پر ہندو رہتے تھے تو اس آبادی کی وجہ سے اس گیٹ کا نام بھاٹی گیٹ پڑا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ مسلمان عقیدت مند جو داتا صاحب کی زیارت اور رشد و ہدایات کے لیے آتے تھے ان کا اکثر گزر بھاٹی سے ہی ہوتا تھا۔ کیونکہ داتا صاحب کا مسکن بھاٹی کے باہر تھا، اس لیے از راہ عقیدت لوگوں نے بھاٹی کا نام بدل کر آپ کے نام پر حجویری محلہ رکھ دیا۔ بھٹی کہلانے والے ہندوؤں کو یہ بات بڑی ناگوار ہوئی۔ انہوں نے جے سنگھ کی قیادت میں ایک وفد حضرت سید علی حجویری کے پاس بھیجا جس نے انہیں اپنے جذبات سے آگاہ کیا۔ آپ نے ہندوؤں کی شکایت کو ٹھنڈے دل سے سنا اور فیصلہ فرمایا کہ اس کا نام بھاٹی ہی رہے گا۔ ظاہری نمود و نمائش اور خوش ستائش کو جب آپ نے ٹھوکر مار دی اور یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ظاہری زیب و زینت گوارا نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اس دنیاوی زیب و زینت کو پسند کرتے ہیں، اس دن سے وہ لوگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے رویے کی وجہ سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ اس دن سے سب بھٹی مسلمان کہلانے لگے اور یہ وہی بھٹی مسلمان ہیں جو جذبہ اسلام سے آج تک سرشار ہیں۔ اس واقعہ کی تصدیق دوسرے مورخین نے بھی کی ہے جس میں مسعود الحسن بھی شامل ہیں۔ اچھا تو ناظرین، میں نے آپ کو جہاں تک میرا ناقص علم تھا میں نے آپ کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی زندگی، ان کی رہن سہن، ان کی تبلیغ، تعلیم اور ان کی فیض و کرامات کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اب انشاءاللہ جناب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا اس سے اختتام پذیر ہونے کو ہے، آج آخری دن ہے، تو انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں اور خاص کر ان لوگوں کا جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں۔ اللہ نگہبان۔